अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में बामसी अपना घोड़ा भगा रहा था। एक जगह पहुंचकर वो घोड़ा रोक लेता है और फिर घोड़े से उतरकर कहता है, मैं अपने बेटे को ढूंढने तक नहीं रुकूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने ज़ख्म का इलाज करना होगा। फिर वो अपने ज़ख्म पर पट्टी बांधने लगता है। इतने में तुर्गुत और सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। तुर्गुत घोड़े से उतरकर बामसी के पास आ जाता है। बामसी कहता है, तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए हो? तुर्गुत कहता है, क्या मैं तुम्हें अकेले जाने दे सकता था भाई? बामसी कहता है, तो फिर मेरे साथ चलो, हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम वापस जाना चाहो तो जा सकते हो। तुर्गुत कहता है, हम वहाँ नहीं जा सकते बामसी, और ना ही तुम। ये इस मसले का हल नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे आग में नहीं जाने दूंगा भाई। बामसी कहता है, मेरा बेटा उनके पास है और तुम आग की बात कर रहे हो। मैं अंदर से जल रहा हूँ भाई, मेरे दिल में आग लगी है। इसके बाद तुर्गुत उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बामसी नहीं मानता और तुर्गुत का हाथ झटक कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ जाता है। फिर तुर्गुत भी अपने घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों को कहता है, हम भी इसके पीछे जा रहे हैं सिपाहियों। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी यानी लेफ के किले में एक कमांडर अंदर आकर कहता है, अर्तुल साहब ने एक संदूक भेजा है सरदार। दरेगोस कहता है, उसे अंदर ले आओ। फिर दो सिपाही संदूक उठाकर अंदर लाते हैं। फिर दरेगोस कहता है, खुदा तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाए मेरे वफादार उरानोस, मेरा बहादुर जंगजू। इतने में कमांडर कहता है, हुजूर इसके अंदर एक खत भी है। ये सुनकर दरेगोस वो खत उठा लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, आलिंजक मरा नहीं है ड्रैगोस, वो मेरे पास है। अब वो एक बेकार आदमी है जिससे हलाकू खान नफरत करता है। जब मैं उसे कोनिया के सुल्तान के हवाले कर दूंगा तो मुझे तुम्हारी मौत और किले का मुआसरा करने का फरमान मिल जाएगा। मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा वक्त आ चुका है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। ये पढ़कर दरेगोस सख्त परेशान हो जाता है। दूसरी यानी जंगल में मर्गिन आलिंजक के पास मौजूद था। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और मर्गिन को बताता है कि अर्तुल साहब कल आएंगे और आलिंजक को ले जाएंगे। ये कहकर वो सिपाही वापस मुड़ जाता है। फिर मर्गिन कहता है, तुम कब तक खामोश रहोगे? तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। अर्तुल साहब कल तुम्हें लेने आ रहे हैं। आलिंजक कहता है, अर्तुल को मुझ जैसे आदमी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मर्गिन कहता है, तो फिर बोल पड़ो। आलिंजक कहता है, ये इतना आसान नहीं है। अर्तुल को पहले मेरी शर्तें कबूल करनी होंगी। मर्गिन पूछता है, क्या शर्तें? आलिंजक कहता है, हलाकू खान अब मुझे ज़िंदा नहीं रहने देगा। मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ।
ارطل مجھے وہ سونا دے گا جس کے پیچھے میں بہت وقت سے پڑا ہوں، اور اسے میری جان بخشنی ہوگی۔ پھر میں اسے وہ موت دوں گا جو وہ چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترگت اور سپاہی بامسی کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بامسی انہیں چکما دے کر ایک جگہ چھپ جاتا ہے۔ ترگت اور سپاہی آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر بامسی آہستہ سے کہتا ہے، تم مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہو ترگت، لیکن میں پھر بھی قلعے جاؤں گا۔ اگر ضروری ہوا تو میں اکیلا ہی ایبرس کو بچا لوں گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بے بولت اور سرما کائی قبیلے میں البلگے خاتون کے پاس موجود تھے۔ البلگے خاتون ابھی تک بے ہوش تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، سردار اعلیٰ ارطل صاحب نے سرما خاتون کو اپنے اوطاق میں طلب کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ سرما کہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بے بولت کہتا ہے، لگتا ہے ہمارے سردار اعلیٰ اس کھیل کی وجہ سے الجھن میں ہے جو ہم نے کھیلا تھا۔ وہ تم سے کچھ سوال پوچھیں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری یعنی مرکزی خیمے میں ارطل غازی پوچھ رہے تھے، حفصہ خاتون کیسی ہے والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہے، آرتک صاحب نے اس کے زخم کا علاج کر دیا ہے، اب وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہی ہے۔ اتنے میں بے بولت اور سرما اجازت لے کر اندر آ جاتے ہیں۔ ارطل غازی کہتے ہیں، مجھے سن کر افسوس ہوا سرما خاتون، آپ کیسی ہیں؟ سرما کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں ارطل صاحب، جب ہم ایبرس کو تلاش کر لیں گے اور ذمہ داروں سے حساب لے لیں گے تو مجھے بہتر محسوس ہوگا۔ پھر ارطل غازی کہتے ہیں، بے بولت صاحب نے الباستی کو مار دیا ہے، بہت جلد ہم ایبرس کو بھی بچا لیں گے۔ یہ سن کر سلجان اور حائمہ خاتون بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہے، الباستی کی موت کا سن کر اب میں خوشی سے مر سکتی ہوں سردار۔ بے بولت کہتا ہے، وہ بامسی کو مارنے والا تھا، میں نے ٹھیک وقت پر پہنچ کر اپنی بہن اور سلجان خاتون کا انتقام لے لیا۔ اس دوران ارطل غازی غور سے بے بولت کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر ارطل غازی سرما سے پوچھتے ہیں، کیا کسی اور کو بھی پتا تھا کہ آپ سوگت جا رہے ہیں سرما خاتون؟ سرما کہتی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا ارطل صاحب، ہم اکثر سوگت جاتے رہتے ہیں۔ ارطل صاحب کہتے ہیں، کیا آپ ہر دفعہ بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہیں؟ سرما کہتی ہے، نہیں، وہ پہلی دفعہ تھا۔ ارطل غازی پوچھتے ہیں، تو آج آپ انہیں کیوں لے کر گئی؟ سرما کہتی ہے، بچے اکتا گئے تھے، حفصہ خاتون انہیں سوگت لے کر جانا چاہتی تھی، میں نے اس کی مدد کی۔ اتنے میں بے بولت کہتا ہے، لازمی وہ ڈاکو کئی دنوں سے بچوں کے انتظار میں تھے، اور جب انہوں نے بچوں کو دیکھا تو انہوں نے حملہ کر دیا۔ پھر ارطل غازی کہتے ہیں، میں بے بولت صاحب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سب خواتین باہر چلی جائیں۔ یہ سن کر سب خواتین باہر چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بے بولت کہتا ہے، انہوں نے دونوں قبیلوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جب تک ہم ان فتنہ بازوں کو زندہ رہنے دیں گے ہم کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ ارطل غازی کہتے ہیں، یہ سرزمین کبھی بھی آسان نہیں تھی رہنے کے لیے، لیکن ہم اس آگ کو بھی بجھا دیں گے جیسے ہم نے دوسری تمام آگوں کو بجھایا ہے۔ ہم بہت جلد دریگوس اور اس کے اتحادیوں کو انجام تک پہنچا دیں گے، اور یہ کام میں آلنجک کی مدد سے کروں گا۔ یہ سن کر بے بولت چونک جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے، کیسے ہوں گا یہ آلنجک مار نہیں گیا تھا؟ ارطل غازی کہتے ہیں، نہیں، وہ ابھی بھی میرے پاس ہے، جس نے اس پر تیر چلایا تھا وہ یقیناً اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کا زخم ٹھیک کر دیا ہے، میں نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بے بولت کہتا ہے، تو پھر آپ دریگوس کا خاتمہ کرنے کے لیے آلنجک کو کیسے استعمال کریں گے؟ ارطل غازی کہتے ہیں، آلنجک تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہونے کی وجہ سے ہلاکو خان کی نظروں میں نااہل ہو چکا ہے، جب میں اسے کونیا کے سلطان کے حوالے کروں گا تو ریاست کی نظر میں میرا اعتبار بڑھ جائے گا، پھر میں ان سے لیف کے قلعے کا محاصرہ کرنے کا فرمان حاصل کر لوں گا۔ یہ سن کر بے بولت سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر ارطل غازی کہتے ہیں، آلنجک سے میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ کونیا جانے سے پہلے وہ مجھے مزید معلومات دے دے۔ یہ سن کر بے بولت مسکراتا ہے۔ دوسری جانب سلجان خاتون حفصہ کے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ حفصہ خاتون کہتی ہے، آپ ایبرس کی خاطر ان کے پیچھے گئی اور ان سے لڑی، آپ کا شکریہ سلجان بہن۔ سلجان خاتون کہتی ہے، ایبرس میرا بھی بیٹا ہے حفصہ بہن، میں جانتی ہوں کہ تب کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ اپنے بیٹے کو خیمے میں نہیں دیکھتے اور اس کی آواز نہیں سنتے۔ اس طرح کے وقت میں ہمیں کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنا درد بانٹ سکیں۔ حفصہ خاتون دوبارہ سلجان خاتون کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اسی دوران بے بولت دوسرے خیمے میں جا چکا تھا اور سخت غصے میں کہہ رہا تھا، میرا تیر کیسے آلنجک کے دل کو چیر نہ سکا، اس کا ہر سانس میرے لیے مصیبت ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر اسے ایک خط دیتا ہے۔ بے بولت اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، میں خفیہ جگہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، دریگوس۔ اتنے میں سرما اندر داخل ہوتی ہے تو بے بولت خط چھپانے لگتا ہے۔ سرما پوچھتی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ بے بولت کہتا ہے، یہ اہم نہیں ہے سرما، یہ تاجروں کی طرف سے ہے، میں ابھی قبیلے کی طرف جا رہا ہوں،
مجھے زیادہ دیر اپنے قبیلے سے دور نہیں رہنا چاہیے، تو مل بلگے کے صحتیاب ہونے تک اس کے ساتھ رہنا۔ یہ کہہ کر بے بولت باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری یعنی مرکزی خیمے میں ارطغرل غازی نے ایک نقشہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں دمرل اندر آ کر بتاتا ہے کہ ترگس صاحب نے ایک سپاہی کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، وہ ابھی بھی بامسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں بامسی نے لازمی انہیں جھانسا دیا ہوگا تاکہ وہ اکیلا جا سکے، انہیں لازمی بامسی کو روکنا ہوگا۔ میں نے بے بولت اور دریگوس کو بتا دیا ہے کہ کل میں آلنجک کو کونیا لے کر جا رہا ہوں، الباستی یقیناً کونیا والے راستے میں ہمارے لیے جال بچھائیں گا۔ یہ خبر ترگت تک پہنچا تو عبد الرحمن وہ کچھ سپاہیوں کو بامسی کے پیچھے چھوڑ کر لازمی کونیا والے راستے پر آ جائے اور اچانک الباستی کو دبوچ لے۔ دریگوس اور الباستی آپس میں مل گئے ہیں، ہم اپنی ایک تلوار سے ان کے 2 حصے کر دیں گے، اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ، پارٹ 33۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے صلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن اچانک اسے کرامان سے حاجب براق حاجب کے باغی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ سلطان نے اپنے ساتھ 3000 سوار لے کر یلغار کرتا ہوا 17 دن میں تفلیس سے کرامان پہنچا۔ براق حاجب نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرا۔ یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفہ منتصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سن کر یلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرگوبی کرنے کے بعد تبریز لوٹ آیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی ٹڈی ڈل افواج رے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ سلطان کے پاس فوجی قوت زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے ایک خبریں موصول ہو رہی تھی کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ بعض رضاکار براہ راست تبریز کا رخ کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے رے پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد و کمک کے راستے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری رے سے ہمدان پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل میں ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کی بجائے سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں گے، اور عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نابود ہو جائے گا۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے رائے کی طرف کوچ کر دیا۔ رائے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے، جو اپنی فوج کے بائیں بازو کی قیادت پر فائز تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے، لیکن تاتاریوں کے لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن صحرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ منتصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار رہیں۔ تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک ان کے عیسائی حلیفوں کی گوشمالی کے لیے میرے مٹھی بھر سپاہی کافی ہے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دی جائے تو میں تاتاریوں کی دوبارہ
دریائے جیجو عبور کرنے تک ایک ناقابل تذکیر فوج منظم کر سکوں گا، اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے، اور خلیفۃ المسلمین کو اگر کسی مصلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔ طاہر بن یوسف کی طرف سے سلطان کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکز کے سلاطین سے امداد کا وعدہ لے کر واپس حلب پہنچ چکا ہے، اور شام کے عوام اور عمرہ سے اسے امداد کی توقع ہے۔ سلطان نے یہ پیغام بھیجا کہ تم شام میں اپنا کام ختم کرنے کے فوراً بعد ہندوستان روانہ ہو جاؤ، اور سلطان شمس الدین التمش کو اس کے وعدے یاد دلاؤ۔ جس وقت ہم منظم ہونے کے بعد ایران یا خراسان میں تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کا فیصلہ کریں گے، سلطان کو اطلاع بھیج دی جائیں گی۔ اس صورت میں اگر سلطان شمس الدین التمش افغانستان کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کر دے تو ان کی توجہ بڑھ جائیں گی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آذربائیجان کے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے سپاہی ان لامتناہی جنگوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد، مصر، مراکز، شام، عرب اور ہندوستان کی مدد سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دہرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔ بغداد کے متعلق عبد الملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افزا تھی، لیکن تشویش کے بغیر نہ تھی۔ خلیفہ منتصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی فوجی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی، اور عبد الملک کو اس درسگاہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حوصلہ افزا تھیں، لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ اسے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ در پردہ سب کو تسلی دیتا ہے، لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے۔ تاتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا، اب پھر وہ واپس آ گیا ہے، اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ تاہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جائے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے، اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹ مار کی بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے آیا ہے، اور اس سے سلطنت کے عمال، علماء اور اہل الرائے طبقے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن سلطان جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کرنے کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے طولائی خان کی قیادت میں دریائے سیہو عبور کر لیا ہے، اور ملت اسلامیہ کے چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلطان نے عبد الملک کے نام ایک طویل مراسلہ بھیج کر ہمدان کا رخ کیا۔ ملاقات کی درخواستوں کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ منتصر نے جلال الدین کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیہو عبور کر لیا ہے، اور ضرورت کے وقت وہ شاید 5 لاکھ اور کمک منگوا سکے۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوگی؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں سیگی توتو کی 2 لاکھ کی فوج کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اب مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرامان، آذربائیجان، کفکاز، تفلس اور آرمینیہ کے وسیع علاقوں پر قابض ہو چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں کے ہاتھ بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کر دے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 ہفتے کے اندر صرف اسی شہر سے 3 لاکھ رضاکار بھرتی کرا دوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکز سے لے کر عراق تک
अनगिनत सिपाही आपके झंडे तले जमा हो रहे हैं। वो सिर्फ आपके ऐलान के मुंतज़िर होंगे। तातारियों ने आज तुम पर फतह हासिल नहीं की है। तातारियों ने आज हम पर फतह हासिल नहीं की है, हमारे इंतज़ार से फ़ायदा उठाया है। मुझे यकीन है कि जिस दिन बगदाद की अफवाज हमदान पहुँचेंगी, उसी दिन हिंदुस्तान से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस बल्ख तक पहुँच चुका होगा और तुर्किस्तान, खुरासान और ईरान की बुझी हुई राख में इंतकाम के शोले भड़क उठेंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि हालत में तातारी दरियाए जीजू से आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं करेंगे। खलीफा ने कहा, अब्दुल मलिक, हमें डर है अगर शिकस्त हो गई तो बगदाद का क्या अंजाम होगा। फतेह और शिकस्त अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन तारीख शाहिद है कि डर से आज तक किसी मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुंच सका। आप सोचिए कि जलालुद्दीन इस वक्त आलम इस्लाम का आखिरी मोर्चा संभाले हुए है। अगर ये मोर्चा टूट गया तो हम तातारियों के सैलाब को बगदाद की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूँ कि बगदाद से हमारी अफवाज कब रवाना होंगी। वक्त बहुत कम है और ये ज़रूरी है कि लड़ाई से कुछ अर्सा पहले हमारी अफवाज सुल्तान के पास पहुंच जाए ताकि वो उन्हें तरबियत दे सके। लेकिन हमें यह भी डर है कि बाहर के ममालिक ने हमारी मदद न की तो तातारी मौका पाते ही हम पर टूट पड़ेंगे। आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए और यकीन रखिए कि दूसरों को पीछे रहने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें मालूम है कि बगदाद के अक्सर उलमा तातारियों के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद के मुखालिफ है। अक्सर नहीं, सिर्फ चंद, और उन्हें मैं उलमा कहने के लिए तैयार नहीं। वो मिल्लत के गद्दार है जो अपने ज़मीर की कीमत तातारियों के सफारत खाने से वसूल कर चुके हैं। लेकिन आवाम की एक बहुत बड़ी जमात पर उनका असर है। आपके ऐलान जिहाद के बाद उनका असर ज़ायल हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कि तुर्किस्तान से भी चंद उलमा और सरदारों का वफ्द मेरे पास आया है। मुझे मालूम है, लेकिन ये सिर्फ वो लोग हैं जो कौम के नौजवानों के खून और कौम की बहू बेटियों की असमत की कीमत वसूल कर चुके हैं। जो कौम किसी की तलवार से मगलूब होने वाली न थी, उसे इनकी गद्दारी ने मगलूब किया है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन, ये बहस का वक्त नहीं। क्या हम सिर्फ इसलिए दायमी ज़िल्लत कबूल कर लेंगे कि हम में चंद गद्दार पैदा हो चुके हैं? और आपका क्या ख्याल है, जिन लोगों ने सुल्तान जलालुद्दीन के साथ गद्दारी की है, वो वक्त आने पर आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे? वो लोग आपके पास तातारियों की दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। अगर आप समझते हैं कि तातारी मुसलमानों के दोस्त हैं तो उन्हें भी अपना खैर ख्वाह समझिए, और अगर आप ये जानते हैं कि तातारियों से बढ़कर इस वक्त तो हमारा कोई दुश्मन नहीं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हमारे बदतरीन गद्दार हैं। अब्दुल मलिक, तुम हमेशा अपनी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर कर दिया करते हो, लेकिन ये मसला बहुत नाजुक है। तातारियों के साथ जंग की जिम्मेदारी अपने सर लेने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अब्दुल मलिक ने बदहवास होकर खलीफा की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या आपका इरादा बदल चुका है? हमारी ये तमाम तैयारियां महज दिखावा थी। आपको मालूम है कि सुल्तान ने बगदाद की उम्मीद पर हिंदुस्तान छोड़ा था। आपके वालिद बुजुर्गवार की हौसला अफजाई से उसने मायूसियों को तारीकियों में उम्मीद के चिराग रोशन किए थे, और उसके बाद उसने सिर्फ इस उम्मीद पर आज तक हिम्मत न हारी कि तातारियों के साथ फैसला कुन जंग लड़ने के लिए आप उसे अपना एक वफादार सिपाही समझते हुए उसकी मदद करेंगे। और अब वो हमदान के करीब पड़ाव डालकर बगदाद की फ़ौज का इंतज़ार कर रहा है, और अब तक एक मुट्ठी भर जमात सिर्फ इसलिए उसका साथ दे रही है कि आपकी मदद से वो तातारियों से इंतकाम ले सकेंगे। याद रखिए कि बगदाद से मदद न पहुंचने पर वो अपना फ़र्ज़ पूरा करेगा, और आपसे मायूस होने के बाद भी ये भी मुमकिन है कि उसके बाद साथी उसका साथ छोड़ जाए। लेकिन तातारियों की फ़तह के बाद कोई भी दयानतदार मौरिक ये कहने की जुर्रत नहीं करेगा कि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह को तातारियों ने शिकस्त दी, बल्कि वो ये कहेंगे कि जब वो आखिरी बार तातारियों से नबर्द आज़मा हुआ तो उसके भाई उसकी तलवार छीन चुके थे। अब ये सोचना आपका काम है कि दुनिया में आपके मुतालिक क्या राय होंगी। खलीफा ने कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि दुनिया हमें इस्लाम का दुश्मन समझेगी? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि आप गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला कर चुके हैं। खुदा के लिए कहिए
کہ میں آپ کی ذات سے سوئے زن کا مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے کہاں فوج کا مستقر ہے؟ نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید وہ تمہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سمجھا سکے۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے ایک تالی بجائی، ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔ عبد الملک دربار میں پہنچا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی موجود تھے جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے صادر کر چکے تھے، اور فتوے صادر کر کے انہوں نے کافی شہرت حاصل کر لی تھی۔ خلیفہ کے مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ منتسب رونق افروز تھا، اور اس کے ساتھ علماء اور دوسرے سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا جو ترکستان سے بغداد خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ان کے علاوہ درمیان میں ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عبد الملک دربار میں داخل ہوا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے صادر کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کے مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ منتسب رونق افروز تھا، اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا جو ترکستان سے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا، اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نقیب نے مسند کے عقب میں دروازے سے سر نکال کر خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا، اور حاضرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مسند پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد ہمارا فرض ہے، لیکن یہ معززین، جن میں ترکستان کے قابل عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے، ہماری اس تجویز کے مخالف ہے۔ ہم تمہیں ان سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں قائل کر سکو تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روانگی کا حکم دے دیں گے، ورنہ ہمیں امید ہے کہ تم ان کے دلائل پر توجہ دو گے۔ عبد الملک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاہم اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش، طویل اور مدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔ بغداد کے علماء کو معلوم تھا کہ عبد الملک اور اس کے ساتھی عوام کو مستحیل کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی نے فوراً اٹھ کر جواب دینے کی جرأت نہ کی۔ خلیفہ نے ارکان وفد کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی عبد الملک کی تقریر کے بعد پریشان نظر آتے تھے۔ محلب خلیفہ سے بولنے کی اجازت لے کر اٹھا۔ وہ رائے کا پہاڑ بنانا جانتا تھا۔ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوسی کی آخری حد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ وہ تاتاریوں کو سینکڑوں کوس دور دیکھنے کے بجائے بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں دیکھ رہے تھے۔ محلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغداد کے چند علماء نے ان کی تائید میں تقریریں کی، اور آخر میں سپہ سالار اور امراء سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم و بیش سب کی رائے یہ تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔ تقریروں کا دوسرا دور سلطان جلال الدین کی شخصیت اور اس کے مذہبی عقائد پر اعتراضات سے شروع ہوا۔ اختتام پر خلیفہ نے عبد الملک سے سوال کیا، کیوں عبد الملک، تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں؟ جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ عبد الملک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تقریر کا ہر لفظ سامعین کے لیے ایک چبھتا ہوا نستر تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خلیفہ حیران تھا کہ میں نے اسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔ عبد الملک کہہ رہا تھا، میری تسلی ہو چکی ہے۔ مجھے وہ چٹان نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی ٹکرا کر پاس ہونے والی ہے، لیکن آپ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہے یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔
یہ لوگ قوم کے رہنما نہیں، اور تاتاریوں کی حمایت میں جو آواز انہوں نے یہاں بلند کی ہے وہ ان کے دل سے نہیں، پیٹ سے نکلی ہے۔ ترکستان کے ان 8-10 غداروں کو قوم کے علماء اور سردار کہنا ان ہزاروں علماء اور عمرا کی توہین ہے جنہوں نے تاتاریوں کی غلامی پر موت کو ترجیح دی۔ اور ہمارے شہر کے یہ بزرگ جو آج بڑے بڑے قیمتی جبے پہن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، وہ یہ ہے جو عوام کو اپنی صورت دکھانے سے شرماتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کیا ان میں سے کسی کے یہ کہنے کی جرأت ہے کہ بغداد کے کسی مسجد کے منبر پر کھڑا ہو سکے؟ مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک دن بغداد کے ہزاروں علماء اس محل کے سامنے کھڑا کر دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تائید کرے گا۔ قوم کے رہنما یہ نہیں جو قوم کو فروخت کر چکے ہیں، قوم کے رہنما وہ ہے جو قوم کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بے سود ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تاجر مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ تاتاری اہل بغداد کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نہیں توڑیں گے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی تلوار بے نیام ہوں گی تو وہ سرخ اور سفید خون میں تمیز نہیں کریں گے۔ یہ مدافعانہ جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تباہی میں انہیں ہمارا حصے دار ضرور بننا پڑے گا۔ مجھے شاید بغداد چھوڑنا پڑے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں ان نام نہاد علماء کو منتبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف فتوے شائع نہ کرے، اور سلطنت کے ان عہدیداروں سے بھی کہوں گا کہ وہ میرے راستے میں کانٹے نہ پھینکے۔ میں انہیں کچلنا جانتا ہوں۔ بغداد میں ان بزرگوں کی کوششوں کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں لاٹھی سے ہانکنا آسان نہ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغداد کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تاتاری سلطان جلال الدین کا خیال چھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کرے۔ میں سرکاری افواج کو ورگلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ رضاکار جو باہر سے صرف سلطان جلال الدین کی مدد کے ارادے سے آئے ہیں میں انہیں وہاں بھیجنے میں حق بجانب ہوں۔ ممکن ہے کہ حکومت بغداد اور تاتاریوں کی مصالحت کے متعلق سنتے ہی وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کرے۔ میں اب جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفۃ المسلمین کی توجہ خاص طور پر مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محلب بن داؤد وحید الدین اور سابقہ وزیر اعظم کا قاتل ہے۔ میرا یہ کہنا بے سود ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، لیکن خلیفہ کے محل سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا، خواہ وہ خلیفہ کی اجازت سے ہو یا اجازت کے بغیر، ایک غیر شریفانہ فعل ہے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ احتیاط کا بھی عادی ہوں۔ محل سے باہر اس وقت کم سے کم 10,000 آدمی ہے جو شام تک میرے واپس نہ جانے کی صورت میں محل کی تلاشی لینے کی کوشش کریں گے۔ اب میں جاتا ہوں۔ محل سے باہر نکلتے ہوئے عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، ان پتھروں میں زندگی پیدا کرنا میرے بس میں نہیں۔ بغداد کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ دروازے سے باہر آدمیوں کا ہجوم تھا۔ وہ اس کی زبان سے ایک اہم اعلان سننے کے لیے بے قرار تھے، لیکن وہ انہیں دیکھ کر چلنے کے بجائے بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کسی نے راستہ روکنے کی جرأت نہ کی۔ شام تک یہ خبر سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ تاتاریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ رضاکاروں کے دستے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی فکر کر رہے تھے۔ رات کے وقت عبد الملک سلطان جلال الدین اور طاہر بن یوسف کے نام طویل مراسلیں لکھ رہا تھا، اور اس کے مکان سے باہر بغداد کے کئی نوجوان اور فوجی درسگاہ کے طلبہ پہرا دے رہے تھے۔ سلطان جلال الدین ایک وادی میں پاؤ ڈالے بغداد کی افواج کا انتظار کر رہا تھا۔ جو تاتاریوں کی افواج قریب آ رہی تھی، سلطان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد جب معمول پر ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی پگڈنڈی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔ اسے دور ایک بلند پہاڑی کے دامن میں 15-20 سوار دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے چلا اٹھا، وہ آ گئے! وہ بغداد سے 3 لاکھ کی فوج کی مدد لا رہے ہیں۔ وہ بغداد سے 3 لاکھ فوج کی آمد کی خبر لا رہے ہیں۔
دیکھا تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب دیکھا تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب آنے میں چند دن اور لگیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی میرا ایلچی بغداد پہنچا تو عبد الملک اس وقت تک خلیفہ کو جگا کر میرے مکتوب کا جواب حاصل کرے گا۔ تم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ اب ہم طولائی خان کو وہی سبق دیں گے جو ہم نے افغانستان میں سیگی توتو کو دیا تھا۔ خلیفہ کے ایلچی آ رہے ہیں۔ فوج کے تمام سپاہیوں کو حکم دو کہ خیمے سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کریں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصر سی جماعت قطاریں باندھ کر کھڑی تھی۔ سوار قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا، تم بہت جلد پہنچے، تم سب میری طرف سے خلعت کے حقدار ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عبد الملک کا مراسلہ پیش کیا۔ سلطان نے کہا، یہ مراسلہ پڑھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی افواج کب وہاں سے روانہ ہوں گی؟ وہ ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا، تمہیں یقیناً ان باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ عبد الملک بہت محتاط آدمی ہے۔ مراسلہ پڑھتے وقت تو سلطان کا چہرہ زیادہ پڑ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس پر اچانک بجلی گر پڑی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراسلہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنسوؤں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا، لیکن مایوسی کی انتہا انسان کو خود فریبی کا عادی بنا دیتی ہے۔ میں ریت پر محل تعمیر کر رہا تھا۔ مبارک عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سناؤ، اور اس کے بعد جو جانا چاہے انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑ سکتا ہوں، مایوسی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، لیکن قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ مجھے قدرت سے شکایت نہیں۔ ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اس نے مٹھی بھر انسانوں کو کئی برس تک تاتاریوں کا سیلاب روکنے کی ہمت دی، لیکن جب مسلمان ہی بیدار نہیں ہوتے، جب وہ اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو قدرت سے کیا شکایت؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں بدلتی۔ سلطان نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ، عبد الملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن میں تھوڑے بہت سپاہی لے کر میرے قریب پہنچ جائے گا۔ اسے کہو کہ اب اس کا آنا بے سود ہوگا۔ سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک وہاں چند جانصاروں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار انہیں ہر بار یہ کہہ کر روک دیتے کہ سلطان سو رہا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جب تک تمہیں میں نہ بلاؤں میرے پاس کوئی نہ آئے۔ چند دن کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تبریز کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ تاتاریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں تہران تک پہنچ چکا تھا، لیکن پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تاتاریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، اور اب اس کے ساتھ 150 کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور جو زندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا۔ دنیا میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھی۔ تیمور ملک اور دوسرے جانصاروں کی شہادت کے بعد اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔ بغداد سے حوصلہ شکن پیغام کے بعد اس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ ہوش کا ہر لمحہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے وہ مدہوش رہنے لگا، اور جب مدہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھنکار کا تصور اسے پریشان کرتا تو وہ رقص سرود کی محفل آراستہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، شراب اور راگ بغداد کے عمرہ کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تو تم نیچے دب جاؤ گے۔
کبھی وہ قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر نکل جاتا اور پہروں برف باری کے طوفانوں میں پہاڑیوں میں گھومتا پھرتا۔ کبھی وہ سرام کا جاب ہونٹوں تک لے جا کر پھینک دیتا اور سراہیاں توڑ ڈالتا۔ کبھی کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا اور اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے۔ نہیں، شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی مضطرب ہے، شاید اسے بھی خود فراموشی کی ضرورت ہے، جاؤ اسے شراب کے مٹکے میں ڈبو دو۔ ایک دن برف پڑ رہی تھی۔ قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص سرور کی محفل گرم تھی، شراب کے دور چل رہے تھے۔ دروازے کے پہرے دار نے آ کر اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے اور وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ 5 سپاہی اور ہے۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کا سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ممکن ہے کہ وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو، بلاؤ اسے۔ عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آ جاؤ، رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو، سلطان نے کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی سراہی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یاد تازہ کر دی ہے جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے شاید گستاخی کی ہے، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھا اور سراہی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو، میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں، ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جو ایک بار ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اور اگر یہ جڑ نہ سکے تو نئے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ انسان کا دل نہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عبد الملک کی پریشانی اور تذبذب پر سلطان جلال الدین نے سراہی دیوار کے ساتھ دے ماری۔ عبد الملک نے ابدیدہ سا ہو کر کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا، لیکن آج… سلطان جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رضاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا اور… سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کتنے رضاکاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ 5000 آدمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی، میں نے منع کیا تھا۔ آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا، اور آپ کا حکم سن کر 3000 سپاہی واپس چلے گئے۔ اور… سلطان نے پھر بات کرتے ہوئے کہا،